अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, उन सभी को मेरा सलाम। जनाब, मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं रहनुमा सिर्फ सिंध पुलिस FM 88.6 पर। जनाब, ये प्रोग्राम जो है हर हफ्ते इतवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान हम एयर करते हैं, ऑन एयर होते हैं। इस प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा आपको इस प्रोग्राम का तारुफ़ करा दूँ। इस प्रोग्राम के अंदर हम जो इंडस्ट्री से, एजुकेशन से नामी गिरामी शख्सियात को हम दावत देते हैं और उनके तजुर्बे से हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और उनसे लेते हैं रहनुमाई आप लोगों के लिए। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूं, थोड़ा सा आपको तरीके बता दूं कैसे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कैसे आप हमारे प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं। हमारे मेहमान से आप कोई सवाल करना चाहें, आप हमारे प्रोग्राम के बारे में कोई राय देना चाहें, तो आप हमें बिल्कुल कंफर्टेबली आप हमें कॉल कर सकते हैं। 0315000824 के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें SMS कर सकते हैं 8881 के ऊपर आप हमें SMS कर सकते हैं। और आप हमें हमारी फेसबुक पेज के ऊपर आप अगर हम जाएँ वहाँ पे, तो आप कमेंट्स भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करते हैं। जनाब, थोड़ा सा आज का प्रोग्राम का जो उन्वान है वो मैं चाह रहा हूँ कि आपको बताऊँ कि बहुत ही हसास और बहुत ही ज़रूरी मैंने समझा कि ये इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाए। अब वो है कैरेक्टर बिल्डिंग। ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इसके ऊपर कुछ बात की जाए और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब जो है, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे छोटे हैं, उनकी कैरेक्टर के ऊपर हम जो है कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से हम ज़रूर बात करें। तो मैंने सोचा कि अब कौन सा ऐसा गेस्ट है जिसको हम बुलाया जाए, तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही नाम आया है, वो है हमारे डॉक्टर जौहर अली, वाइस चांसलर UIT यूनिवर्सिटी। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब को इनवाइट किया जाए। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी और आप हमारे लिए आपने टाइम निकाला हमारे लिए। वालेकुम अस्सलाम, और मेरा सलाम जो इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं और या सुन रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। डॉक्टर साहब, हम प्रोग्राम जो है वो जो आज का जो मौजू है वो कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से है। डॉक्टर साहब, कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो आपकी नज़र में क्या है, मतलब क्यों इतना ज़रूरी हम उसको ले रहे हैं लोग? मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी अहम हो गया है और हमने आपको दावत भी इसी चीज़ के लिए दी है कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिए। थोड़ा सा बुनियादी ज़रा हमें, हमारे नाजरीन को, हमारे सामीन को बताइए, कैरेक्टर बिल्डिंग आपकी नज़र में क्या है डॉक्टर साहब? देखें, कैरेक्टर तो एक ऐसी चीज़ है जिससे कौमें बनती हैं, ठीक, और अगर कैरेक्टर ना हो तो कौमें बर्बाद भी हो जाती हैं। कैरेक्टर एक ऐसी खुसूसियत है कि जिसको नापा तोला नहीं जाता, लेकिन नज़र ज़रूर आता है। जैसे हम अक्सर बराबर भी लगते हैं, लेकिन हम बराबर भी नहीं होते, मुख्तलिफ भी होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए कैरेक्टर का कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग 1 2 3 या 2 टाइम्स 2 = 4 वाला फार्मूला नहीं है, लेकिन एक सेट ऑफ कैरेक्टर है, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो उस बंदे में आपको चाहिए तो आप कहते हैं कि यार ये बंदा बड़ा कैरेक्टर वाला बंदा है। अगर एक बंदा सच्चा है, ठीक है, सही है, वो झूठ नहीं बोलता, किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलता, सिवाय जो हदीस में अलाउड है वो आपके लिए है। लेकिन जो इस पे आ जाता है फिर वो है कि इंटीग्रिटी हो उसमें, ठीक है, या उसने कोई वादे की पाबंदी करनी है, ओके, पंक्चुअलिटी है, वो लोगों की रिस्पेक्ट करता है, वो किसी से सख्त जुबान से बात नहीं करता। तो इसी तरह ये कैरेक्टर्स हैं, और वो हम सबको तकरीबन पता है कि कौन से कैरेक्टर्स हैं जो मेरे बच्चे में होने चाहिए, या मेरे नेबर्स में होने चाहिए, या मेरे सोसाइटी में होने चाहिए। ठीक है। अब वही कैरेक्टर अगर आप अपने आप में भी डाल दें, ठीक है, सही, वही डेफिनेशंस, तो आप बड़े आसानी से उसमें, अगर आपको किसी ने गलती से पैसे वापस किया, आपने कोई सौदा खरीदा, ठीक है, सही, और उसने गलती से ज्यादा दे दिए, तो
آپ اس کو واپس کر دیں تو کیریکٹر ہو گیا, جیب میں ڈال دیے تو آپ کو کیریکٹر پہ اپنے شک ہونا چاہیے. ہاں اگر اس نے کم دیے تو پھر تو فصل بنا لیں گے. بالکل صحیح ہے. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, اور یہی وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک بچہ جو ہے اس کو بڑا کرنے کے لیے ایک سوسائٹی کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کہ ایک بندے کی. وہ کہتے ہیں ایک سوسائٹی میں جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا, اور اس سوسائٹی میں جو ویلیوز ہوتے ہیں وہی ویلیوز ود ایتھکس, وہ اس پہ پھر کیریکٹر بلڈ ہوتا ہے. اب ایتھکس کو اگر آ کے ہم اس کو اگر ڈیفائن کریں تو وہ میں کبھی کبھی اپنے یونیورسٹی میں بچوں سے کہتا کہ یار ہمارے ہاں جو ایتھکس کے ڈیفینیشن ایکچوئل ہے نا وہ نہ امپلیمنٹ کریں, کیونکہ اس سے تھوڑا آگے جانا ہے ہمیں. وہ اس لیے کہ دیکھو اس میں ایتھکس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہے, کہ جو آپ ایکسیپٹ کرتے ہو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, تو وہ اگر کوئی اور کرتا ہے تو وہ ایتھکس کے برابر آ جاتا ہے, اور پھر اسی پہ آپ کا کیریکٹر بلڈ ہوتا ہے. لیکن یہاں تو یہ بھی پھر ایکسیپٹیبل ہے نا, گھر میں جھاڑو دی گن باہر پھینک دیا, تو اب وہ اگر ایکسیپٹیبل ہے, میرے خیال میں ہمارے ایتھکس کی پھر ڈیفینیشن کو چینج کرنا چاہیے کہ نہیں یار کچھ چیزیں غلط ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل ہیں لیکن وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے. کسی نے پان تھوکا تو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا, ہم نے کچھ بھی نہیں کہا, ہمیں عادت پڑ گئی ہے. آج کل جانور دیکھیں آپ نے, گلی کوچیاں بنتی ہوئی ہیں, تو اس میں آپ پھر سوچیں نا کہ بچہ کیا سیکھے گا جس بندے کو تکلیف ہو رہی ہے اس میں گزرنے کے لیے. یہ ساری چیزوں کو آپ نے رکھنا ہوگا سامنے. کسی نے لاسٹ ٹائم یہ بھی کہا تھا کہ بھائی آپ کی اگر استطاعت نہیں ہے, آپ کے پاس جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے, تو نہ رکھیں پھر اینیمل. بالکل ابھی تو بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح کہا, کیونکہ ابھی جانور کیونکہ قربانی عید قریب ہے ہماری, اور تو آپ نے صحیح کہا, بہت ہی اہم چیز ہے کہ اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, ہمارے پڑوسی کا آپ نے جانور لا کے باندھ تو دیا ہے آپ نے, لیکن آپ اس کے جو اس کی غلاظت ہے اس کو آپ نہیں ٹیک کیئر کر پا رہے ہیں, اس کے چارے کو آپ گرا رہے ہیں, ہر جگہ پہ پھیلا رہے ہیں, تو یہ بھی ایک جو ہے ہمارے کریکٹر کی بہت عکاسی کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اور ایک لفظ میں نے سم اپ کرنا, جی پلیز, کہ اگر آپ ایک سینٹینس کو لیں نا, کہ وہ بندہ جو دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے, ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات, اس میں کیریکٹر سم اپ ہو جائے گا, خود بخود سارے کریکٹر تقریباً آ جائیں گے. اگر آپ کوئی بھی چیز لیں گے نا وہ یہاں ایڈ ہو جائے گا. I see. مطلب یہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی پرسنالٹی کے اندر, کسی بھی پرسن کے اندر اگر یہ چیز ہے کہ بھائی مجھے کسی کو سہولت دینی ہے, کسی کو آسانیاں پیدا کسی بھی صورت آسانی پیدا کرے. جیسے کسی نے یہ ایئر کنڈیشن بنایا, ٹھیک ہے, صحیح ہے, تو اس نے محنت بھی کی, ریسرچ بھی کی, ایک چیز بنا بھی دی, خود بھی اس کو فائدہ ہوا, لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, آپ بھی آرام سے بیٹھے ہو, ادھر کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے, آرام سے آپ بات کرنا. تو ایک چیز مثال میں دی, کسی نے گاڑی بنا دی, کسی نے سائیکل بنا دیا, کسی نے راستے میں کھڈا بند کر دیا, ٹھیک ہے, کسی نے کڈے میں ڈنڈا لگا دیا کہ یار گاڑی والے کو نظر آئے, وہ بھی ٹھیک ہے, آسانی پیدا کر دی. اس کی استطاعت میں وہی تھا, تو پھر بھی اس نے اچھا نیکی والا کام کیا. کسی نے ایک نیل زمین پہ پڑا ہوا تھا, وہ اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا, تو یہ کیریکٹر ہوگی. اس کو پھر وہ سچ بھی بولے گا, کسی کا چیز بھی نہیں اٹھائے گا, وہ بولے گا بھائی یہ میرا نہیں ہے, یہ اس کا ہے. میرے ساتھ ہوا کوریا میں, یہ بینک کارڈ پہ پاسورڈ نہیں تھا, ٹھیک ہے, مجھے کسی نے پکڑایا, مجھے کہتے ہیں آپ کو اگر وہاں کیش کی ضرورت ہے جس سے لینا, میں نے اس کا پاسورڈ کیا ہے, کہتے ہیں پاسورڈ نہیں ہے. میں نے کہا اگر یہ گم گیا, کہتے گم گیا تھا, لیکن کسی نے مجال ہے اس میں سے $1 نکالا ہو, کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو میرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے. کوریا کی بات کرو, ساؤتھ کوریا کی. وہ کہتے ہیں کہ یار جو میں نے نہیں کمایا کسی اور نے کمایا ہے, محنت کی ہے, اس بیچارے پہ کیا گزرے گی اگر میں اس کو لیتا ہوں. صحیح کہہ, یہ کیریکٹر ایک جھلک ہے. آئی سی. آپ نے بہت خوبصورت, ڈاکٹر صاحب آپ نے کریکٹر کے حوالے سے آپ نے بہت ہی ایک چھوٹی سی اور آپ نے بہت اچھی چیز آپ نے بتائی, بہت آسان الفاظ میں ہمارے آڈینس کے لیے آپ نے بتائی. ڈاکٹر صاحب کبھی کوئی ایسا چیلنج آپ کو فیس ہوا ہو کہ کسی کے کریکٹر کے اوپر, بلڈنگ کے اوپر, کیونکہ آپ استاد بھی ہیں, بہت بڑے استاد ہیں, بچوں کو آپ کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور بچوں کے ساتھ آپ کبھی ان کے کریکٹر کے اوپر بھی آپ بات کرتے ہیں کہ بھئی کیسے بہتر کرنا ہے. کبھی کوئی ایسا کوئی چیلنجنگ ٹائم کوئی ایسا آپ کی کیریئر میں ماشاء اللہ سے کبھی آیا ہو تو ذرا شیئر کریں سر ہمارے ساتھ. دیکھو میں جب ٹیچنگ میں بندہ ہوتا ہے تو یہ ایشوز بہت آتے ہیں, اور خاص کر وہ ٹیچر جو بچے کو
क्लास के बाहर भी टाइम देता हो. ठीक है. और मेरी आदत है, मैं यूएस में पढ़ाया है, कनाडा में पढ़ाया है, तो वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट भी थी. ओके. और वहाँ के बच्चे भी आते हैं, वो भी ठीक है. शौक रखते हैं इन चीज़ों के कि टीचर से हम कुछ इनपुट लें, और वो आपको मेंटर बनाएंगे. ओके. वो ऑफिशियली कहेंगे कैन यू बी माई मेंटर. यहाँ तो हम इन चीज़ों से डरते हैं ना. बिल्कुल सही. तो यहाँ पे भी इसी तरह मेरे पास बच्चे आ जाते हैं जिनको, जहाँ दोनों तरफ से मसला है. ठीक है. ठीक है. बच्चा पेरेंट्स के बारे में बोले कि यार मेरे पेरेंट्स ये कह रहे हैं, मेरे पेरेंट्स ये कह रहे हैं, अब मेरा ये इशू आ रहा है, मेरा वो इशू आ रहा है. तो मुझे ये लग रहा है जो यहाँ का, इस पे हम बात कर लेते हैं. बिल्कुल. जो बाहर है उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसको ज्यादा हमारे लोग ही सुनेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे ये कि पेरेंट्स के अपने एक एक्सपेक्टेशंस हैं. ओके. ओके. राइट. ठीक है. और बच्चे के अपने एक्सपेक्टेशंस हैं. ठीक है. लेकिन फिर हमारे पास आया ये. ठीक है. तो बच्चा बेटा अपने साइट पे ये जो सुन रहे हैं, तो मैंने शायद स्मार्टफोन उठाया कि स्मार्टफोन आ गया, आईपैड आ गया, आईपॉड आ गया, यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया. ठीक है. तो पेरेंट्स और बच्चे की आपस में इंटरेक्शन खत्म हो गई. ओके. कभी हम जैसे डिनर टेबल पे बैठते थे तो एक फैमिली यूनिट लगता था. करेक्ट. वेरी ट्रू से. बिल्कुल सही. तो उधर बातें हो जाती थी. उससे पहले जो थी वो तो काफी ज्यादा इंटरेक्टिव होता था, बल्कि बच्चे पेरेंट्स के साथ ही खेल रहे हैं. बोर्ड गेम होते थे, लूडो होती थी, चेस किया, चेकर किया, कैरम बोर्ड किया, उसी में आपकी गपशप हो रही होती थी. आज वो गेम खत्म हो गए, लोग आए गए कंप्यूटर पे. तो वो जो ब्रेक आ गया ना दरमियान में, तो ये बहुत बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है. और इसको सिर्फ और सिर्फ या तो पेरेंट्स ही खत्म कर सकते हैं, और या फिर टीचर बच्चे को गाइड करे. जैसे एक हमारे यहाँ एक बच्ची थी, तो मैंने उसको कहा आप अपने अब्बू के साथ कितनी क्लोज हो. कि उसके जो इश्यूज थे, कहते हैं मैं तो उससे बात ही नहीं करती. मैंने कहा वो क्यों, वो नहीं करता. कहता नहीं वो नहीं करता मेरे साथ बात. मैंने कहा देखो दोनों तरफ से होती है चीज. तो उस पे फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा अब आपने छोटे छोटे स्टेप लेने हैं. एक दिन जाओ तो एक दिन पे उसको पूरा हग नहीं करो. मैंने कहा एक दिन जाके उसको सलाम कर दो. दूसरे दिन उसके लिए चाय बना दो. तीसरे दिन उसको बोलो आ जाओ, मैं अगर उसको जो शौक है आपके अब तक गए होंगे, अब बेटे मैं आपको थोड़ा पाँव पे मसाज कर दो, हाथों को उसको चेक कर लो, बोलो देखो आपके हाथ कितने सख्त हो गए, आप हमारे लिए इतने मेहनत करते हो. आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको हग दे दो. इसको मुझे एक फीडबैक आई उस पर. अच्छा. और ये मैंने ऑडिटोरियम में बात की. अच्छा. नेक्स्ट डे मेरे पास से एक बंदा है, अब नाम तो नहीं ले सकता हूँ, उसको जानते हो. ठीक है. कहते हैं मैं आया हूँ और मेरी अम्मी ने आपके लिए शुक्रिया भेजा है. माशाल्लाह. जबरदस्त. मैंने कहा क्या हुआ. कहते हैं मैंने वो फार्मूला अप्लाई करना शुरू किया और एक दिन हमने हक किया और हम लिपट के रोए. माशाल्लाह. खूबसूरत. और जब रोए ना तो कहते हैं मुझसे माँ ने पूछा कि ये आपको किसने कहा. माशाल्लाह. ये आपने क्यों किया. जबरदस्त. ये इतना अच्छा एक्ट हम तो पहले करते थे, लेकिन आज की जनरेशन नहीं करती. तो उसने मेरा नाम लिया कि हमारे इस तरह बीसी हैं. उसने हमें कहा था कि भैया आप क्लोज रहें और एक यूनिट की तरह चले. एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, बड़ा ब्यूटीफुल हिस्सा था. ठीक है. अब जो कि वो डिप्लीट हो रहा है. ठीक है. तो वो जो बात मुझे उसने जो फीडबैक दी ना इसकी, तो मुझे खुद खुशी होने लगी. जबरदस्त है. ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा उस बच्चे के लिए भी. लेकिन उस चैलेंज का बच्चा भी नहीं है इतना. अच्छा. ये हमारा एम्प्लॉई है. अच्छा. जिसने ये काम किया और उसने मुझे ये फीडबैक दिया. और एक बच्ची है जिसको अक्सर देखो आजकल एक ऐसा दौर है कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं. जी. ठीक. अब उसमें मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे. अगर आपका डिस्टेंस पेरेंट्स से ज्यादा हो जाएगा ना, जी. तो उनको जाहिर है हमारे कल्चर के मुताबिक उनको ये क्या हो रहा है, हमारे साथ बात ही नहीं कर रही, उधर फोन पे लगी हुई है सारा. ठीक है. या लगा हुआ है. तो उनके साथ वो दरमियान में वो ब्रेक डाउन हो जाता है कम्युनिकेशन का. तो उसमें भी जब वो फिर ट्रस्ट बिल्ड किया उसने, उसी तरह वो अभी कल परसों की बात है, इसी हफ्ते की, मैंने उससे फीडबैक लिया. मुझे कहता है नहीं अब सेट हो रहा है. माशाल्लाह. तो मैंने कहा बस यही इसी स्पीड से चलो. बेहतरीन. बहुत खूबसूरत. तो यही है जो आपस में जो कनेक्शन है ना, उसको बिल्ड करें. और बच्चा जो है ना वो कहने से नहीं मानता. अच्छा. कहने से नहीं मानेगा वो. कुछ न कुछ वो ले लेंगे. लेकिन जो आप करोगे ना
وہ وہی کرے گا. آپ ویسے ہی, میں اپنی مثال دے دیتا ہوں, میرے بچے جب چھوٹے تھے, ابھی تو ماشاءاللہ وہ ایک پی ایچ ڈی کر رہی ہے, ایک بیچلر میں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, لیکن میں نے کیا ٹی وی ختم کر دیا. اچھا. اور ویسے ہی بک پڑھنا, مجھے خود بھی شوق تھا اس ٹائم میں, لیکن میں اپنے بکس اٹھاتا تھا. آج تک مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ جب بک سے ہٹتے نہیں ہیں. کیا بات ہے, کیونکہ وہ ان کو عادت پڑ گئی. عادت پڑ گئی. آپ کو دیکھا انہوں نے؟ ہاں, میں نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ آپ بک اٹھاؤ. اب اگر میں ان سے کہوں تم بک اٹھاؤ اور میں ریموٹ لے کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاؤں تو ظاہر ہے وہ وہی کریں گے. ہاں, ٹی وی کا ٹائم رکھ لیں کہ بھائی یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے, اس کے بعد میں بک اٹھا لوں, وہ خود اٹھائیں گے بک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بچی کو دیکھ کے دوپٹہ کیوں لیتی ہے؟ کسی ماں اگر برقع پہنتی ہے, وہ برقع کیوں اٹھانے شروع کر دیتی ہے 5 سال کی عمر میں؟ بچے کو دیکھو وہ بیٹ کیوں اٹھاتا ہے؟ بالکل صحیح کہہ وہ دیکھ کے, تو کہنے سے نہیں ہوتا. بالکل صحیح. سر ماحول سے بھی بڑا اثر پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب. ابھی میرا ایک بیٹا ہے, وہ ابھی اس کو حافظ قرآن بنا رہا ہے, تو وہ مدرسے میں جا رہا تھا, تو اس نے وہ کوئی رومال وہ لوگ رکھتے ہیں سر وہ اپنے اس پہ نا, تو وہ کہنا ابو مجھے یہ چیز چاہیے. میں نے کہا یار یہ تجھے کہاں سے پتہ چلی بھائی؟ کہنے ابو وہ میں وہاں پہ دیکھتا ہوں نا, اچھا لگتا ہے مجھے. میں نے اچھا بھائی تمہارے لیے بھی لا دوں گا. سوسائٹی سر, جو میں نے ارلی بات کی کہ بچے کو ریس کرنے کے لیے, ہاں ماں اور فادر دونوں ضروری ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. ماں اس سے زیادہ ضروری ہے بچپن میں, لیکن اس کے بعد جو بنیاد کے بعد پھر سوسائٹی آتی ہے. اصل میں اگر آپ دیکھیں نا, لوگ کہتے ہیں یار اس علاقے میں ہم نہیں رہتے ہیں, بالکل صحیح, کیونکہ وہاں کے بچے اچھے نہیں ہیں. آس پاس کا ماحول, تو ماحول تو بالکل اثر انداز ہوتا ہے. ایک بندے کی جو ہے نا پہچان اس کی صحبت سے ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا. تو وہ صحبت اگر اس کی ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ اس راستے پہ چلے گا جو اس کی صحبت ہے. بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب. آپ نے بہت خوبصورت آپ نے ایگزامپل دے کے ہمارا بہت بڑا جو چیلنجنگ وہ ہے لوگوں کو کریکٹر بلڈنگ کے والے سے آپ نے بہت آسانی کے ساتھ سمجھایا ہے. ڈاکٹر صاحب کائنڈلی مجھے یہ بھی بتائیے کہ جب ہم سوسائٹی میں آ جاتے ہیں تو آپ ماشاء اللہ سے پوری یونیورسٹی کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کا تعلق جو ہے وہ اساتذہ کرام سے بھی ہوتا ہے, ٹیچرز سے بھی ہوتا ہے, تو ان کو آپ کی کیا گائیڈ لائن ہوگی کہ بھائی وہ کیسے اپنے جو اب ان کے پاس تو تیار بچے آ گئے ہیں, مطلب ماں باپ کی گود سے نکل گیا, وہ آپ کی یونیورسٹی میں آ گئے ہیں, تو اب آپ کیا ان کے لیے جو ہے سر گائیڈ لائن دینا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو کال لے لوں سر آپ کی. بالکل. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر, بولیے. ماشاء اللہ کب سے پروگرام سن رہا ہوں, بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے, واقعی ماشاء اللہ بہت اچھی چیز ہو رہی ہے. اوکے, بہت شکریہ. کوئی سوال کرنا چاہیں گے ہمارے مہمان سے؟ جی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے میں کہتا ہوں مجھے عادت سر جو کبھی کبھی پکڑتے ہیں نا, عادت سر میں درد ہوتا ہے میرا. اچھا, یہ بہت شدید مجھے تکلیف دیتے ہیں عادت سر کا درد. اچھا دیکھیں یہ سوال جو ہے نا بھائی, یہ ہے مائیگرین. اچھا لائٹ کو اوائڈ کریں تھوڑا, یہ جو دھوپ زیادہ لگتی ہے نا, تو اپنے لیے کوئی اگر آپ کا کام ہے دھوپ میں تو آپ ڈارک گلاسز پہن لیں, اور آپ کو میڈیسن بھی دیے جا سکتے ہیں, لیکن اس کو آپ کو پرسکرپشن لینی ہوگی. تو بیٹا بلاکر ایک ڈیزیز وہ ہے, اس کے لیے استعمال ہوتی ہے مائیگرین کے لیے, لیکن میرے خیال میں آپ کو چیک اپ کرنا لازمی ہے. اگر آپ نے پروٹیکشن کرنی ہے تو جو چیز اس کو اٹھاتی ہے آپ کے مائیگرین کو, اس کو آپ تھوڑا کم کر دیں. اگر دھوپ زیادہ تر دھوپ ہوتی ہے, لائٹ ہوتی ہے, فون آپ یوٹیوب جو استعمال کریں گے, اگر نہیں کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, تو دھوپ کو تھوڑا زیادہ اس میں نہ جائیں, اور جائیں تو کالی گلاسز لے کے بڑی والی کہ آپ کے پورے آنکھوں کو کور کر لے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, اللہ حافظ. اور ڈاکٹر صاحب یہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کی ڈومین کا نہیں ہوگا, لیکن آپ نے جو ہے ماشاءاللہ سے جواب آپ نے ہمیں اچھا لگتا ہے وہ سن رہے ہیں ہمیں, تو ہم نے کہا چلو اس کو تھوڑا سا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم بات کر رہے تھے اساتذہ کے بارے میں کہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں سر, اس کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائن دیں سر. ہاں, میں سوال تو تقریباً میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے ابھی والدین کے اوپر تو بہت اچھا آپ نے بات کی, آپ نے ٹھیک ہے, بچے آپ کے پاس آ جاتے ہیں تیار ہو کے 18-19 سال کے, تو آپ اپنے ٹیچرز سے سر کیسے دیکھیں, پھر وہی بات آتی ہے کہ سوسائٹی وہاں پہ آنے کے بعد بھی نا, ابھی اساتذہ کا رول تو ہے, بہت بڑا رول ہے, لیکن میں آگے اور آپ کو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کا اس میں رول ہے, ان کو وہ چھوڑنا نہیں چاہیے اس اپنے رول کو. اس میں پیرنٹس بھی ہیں, ماں اور
बाप दोनों, ठीक है, उसमें अगर उसका बड़ा भाई भी है, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो भी उसमें अपना किरदार ना छोड़े, ठीक, बच्चे के पास आए, बच्चे के असातिज़ा से मिलें, ठीक। बच्चे के जो मैनेजमेंट टीम है उनसे मिलें। हमने तो ये एक रूल रखा हुआ है, ठीक है। अभी भी हमारे यहाँ जिनके 2 से जीपीए कम है, ठीक है, CGPA, हम उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, लेकिन देखो अगर उनका नंबर चेंज हो गया है या कुछ और हो गया है तो बच्चा नहीं बुलाएगा उसको। तो इसलिए उनको कभी न कभी आके पूछना चाहिए कि मेरे पास इसका रिजल्ट नहीं आया, ये कैसे हो जा रहा है, जब मेरा बच्चा इधर कैसे चल रहा है। उसके अलावा पॉलिसी मेकर का एक बड़ा रोल है उसमें, ओके, ठीक है, सोसाइटी का भी आ जाता है, लेकिन चलो उसको हम छोड़ देते। फिर बच्चे का सबसे बड़ा रोल है, ओके, ठीक है। अगर बच्चा आके ये इस वक्त एक ट्रांजिशन टाइम होता है, ये ग्रेड 12 से निकल के यूनिवर्सिटी में आता है, और जो बच्चा ज्यादा मस्तियां करता है ना, उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो उसमें पड़ जाते हैं। तो इधर पे टीचर का रोल आता है। तो टीचर जो यूनिवर्सिटी का है, हम उसको ये कहते हैं कि देखो आपका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ठीक, आपका काम उसको जो अभी मैंने बात की ना कि मेंटरिंग है, काउंसलिंग है। अब बच्चे को भी चाहिए कि वो अपने मेंटर और काउंसलिंग के पास जरूर जाए, क्योंकि टीचर तो हर वक्त उसको नहीं बुलाएगा। और टीचर भी हमारा कभी कभी एक इजी वे देखता है कि भाई मैंने पढ़ा लिया, मैं आ गया हूँ, बस बात खत्म। अब अगर बच्चा उसके पास नहीं जाता तो वो भी बड़ा आराम से जो है ना चला खामोश हो जाता है। अब मेरा फिर ये है कि मैं ओपन डोर रखता हूँ, मैं बच्चों के साथ जाके खेलता हूँ, जिम में भी चला जाता हूँ, फैकल्टी के साथ भी मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। लेकिन देखो हमारे पास मैं एक ही होता हूँ ना, हम कितना टाइम दे सकेंगे। लेकिन नेशन बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है, बच्चे की नर्चरिंग में बहुत ज़रूरी है कि टीचर उसमें के साथ इन्वॉल्व रहे, बच्चा टीचर के साथ इन्वॉल्व रहे, क्लास के बाहर भी। तो ये उस लेवल पे के टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप के को रखते हुए, क्योंकि उसमें भी फिर एथिक्स की बाउंड्रीज होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो आपने एथिक्स के बाउंड्री तोड़ के आप इन्वॉल्व हो, तो उसको रख के और फिर थोड़ा सा बच्चे को वो कहते हैं ना चूज फ्रीली, कि बच्चे को थोड़ी सी आज़ादी देनी चाहिए। या नहीं कि नहीं आपने डॉक्टर ही बनना है, ये नहीं कि आपने कंप्यूटर साइंस ही बनना है, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करनी है। हाँ, अगर वो कहते हैं कि नहीं मैंने तो भाई गाना बजाना करना है, या अब अगर उस फैमिली में उसकी वैल्यूज उतनी नहीं है, ठीक है, हमें कल्चर बाउंड्री में रहते हैं, तो ठीक है, उसको फिर थोड़ा गाइड करें कि यार ये एक हॉबी है, उसको कर ले। जैसे मेरी बच्ची एक टाइम पे कह रही थी ना कि मैंने ड्राइंग करनी है, उसको बड़े शौक था ड्राइंग। मैंने कहा ये एक अच्छा हॉबी है, तुम वो करो, लेकिन इधर तुमने जिंदगी गुजारनी है ना, तो उसमें आपने कोई और फील्ड में भी करना है, ठीक है, तो उसमें फिर आपने डायरेक्शंस देनी है, इम्पोज नहीं करना है। और बच्चा फिर खुद डायरेक्शन ले लेता है, उसके फिर तरीके हैं कि आपने उसको कैसे गाइड करना है। जैसे शीप हर्ड को बंदा गाइड करता है ना, आगे वाली जिस तरफ जा रही है वो बाकी भी उसकी तरफ जा रहे हैं। अब हम यही कर रहे होते हैं कि यार हर बंदा कंप्यूटर साइंस में जा रहा है तो यही करना है, हर बंदा जो डॉक्टर बन रहा है तो हर बंदा डॉक्टर बन रहा है, और बहुत सारे फील्ड है, जरूरी तो नहीं है। देखो खुशी जो है ना, हमारा गोल असल में ना हमने पैसा रख दिया है, बिल्कुल सही कहा। ये भी कैरेक्टर का एक पार्ट है, अगर आप पैसे को हटाना पड़ेगा कैरेक्टर में। कामयाबी आप क्या सोच रहे हैं, किसको आप खुशी को सोच रहे हैं? अब पैसा बाज लोगों की नजर में अगर हो जाए तो फिर वो गलत, वो कहते हैं पैसे से खुशी आ जाएगी, नहीं आएगी। ठीक हाँ, पैसे से कुछ तकलीफें कम हो जाएंगी, ठीक है, पैसा बुरी चीज नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि बुरी है। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भी बहुत था, और जब अल्लाह दे रहा है आपको तो आप बिल्कुल रखें और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसमें भी बड़ा दिल रखें जैसे उनके दिल थे ना उस वक्त हमारे सुखाब के। तो इस तरह अगर आप चलेंगे तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग हो। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आजकल जो हमारे पास जो हालात चल रहे हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इन्फ्लेशंस का भी बहुत प्रेशर है वालिदैन के ऊपर, और हर बच्चे के ऊपर भी। मैं तो अब देख रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ सर कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले लें, इस तरह से आपने देखा होगा इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है, इस तरह की मामला जो चल रहे हैं, उसमें जो है सर कैसे कैरेक्टर बिल्डिंग को जो है वो हम बेहतर बना सकते हैं सर आपकी नज़र में, कीपिंग ऑल दिस इकोनॉमिक फैक्टर्स इन माइंड सर, जिसमें जो है बड़ा मुश्किल है सर, मुझे आप थोड़ा सा ज़रा रहनुमाई दें सर प्लीज़। ये बड़ा लंबा सवाल है और बड़ा अहम सवाल है। जी, बिल्कुल। मैं कोशिश करूंगा कि इसको सम अप कर दूं। प्लीज।
دیکھیں اس میں آپ کو ہر بندے کو انوالو ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے ٹھیک. اور اگر آپ دیکھیں اس میں کسی ملک کی مثال لینی پڑے گی. ٹھیک ہے بالکل آپ دیکھیں. تو اکثر لوگ ملیشیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ترکی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دے آر ویری گڈ ایگزامپل, اچھی ایگزامپلس ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہیں گے یار وہ نیشن ڈفرینٹ تھی, پہلے آزاد ہوئے, یہ ہوا وہ ہوا. ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, لیکن سنگاپور کو میں لیتا ہوں اکثر. ٹھیک ہے صحیح. کیونکہ سنگاپور میں پھر یہ آپ کا کیریکٹر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور قربانی دینی ہوتی ہے. جی بالکل بتائیے سر. وہ 1965 میں آزاد ہوئے. ٹھیک ہے. تو 65 میں ہم نے دوسری جنگ بھی لڑی تھی. ٹھیک. اور ہماری اکانومی اس وقت بڑی ٹھیک ٹھاک تھی, اور سنگاپور جو تھا وہ ایک سوامپ تھا جہاں پانی واٹر لاگ ایریا تھا, اور یہ سب تقریباً مچھیرے تھے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. یہ باہر سے پھر بعد میں یہ کانکریٹ وغیرہ لے کے آئے اور ہائی رائز بلڈنگ. انہوں نے آج وہ دنیا کے ٹاپ 15 اکانومی میں ہیں, اور اتنا چھوٹا سا ملک ہے. کیسے گئے ادھر؟ انہوں نے 3 پوائنٹ اپنائے. جی بتائیں. 3 پوائنٹ. ایک تھا اس میں میرٹ. ٹھیک ہے. کہ بھائی یہ نہیں ہے کہ آپ میرے بھائی ہو یا کزن ہو یا پھوپھی کے بیٹے ہو تو آپ کو یہ جاب دینی ہے. نہیں, جو اس زیادہ بہتر اور نالجبل بندہ ہے اس کو دیں گے. اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا اکراس دا بورڈ. اس کو بولتے ہیں قربانی دینا. اوکے. کیونکہ آپ کا بھائی جابلس رہے گا, لیکن آپ کسی اور کو لے رہے ہو, آپ سے وہ تعلق قطع کرے گا کہ نہیں کرنا اس کے ساتھ, میں یہ اس کے ساتھ مجھے جاب نہیں دے رہا ہے, مجھے نوکری نہیں دے رہا ہے. جی. اسی طرح پھر انہوں نے ایک اور پوائنٹ تھا, اس کو اٹھایا, آنیسٹی, سچائی کو. اوکے. ہر بندے کو بولا تم سچ بولو گے, اور ہر بندے نے اپنائی اس چیز کو. اور پھر تیسرا پوائنٹ انہوں نے لیا, اس کو کہتے ہیں پراگمیٹزم. اب پراگمیٹزم کی مثال انہوں نے جو دی ہے وہ یہ ہے, آپ کو مل جائیں گی کافی ساری. جو لی کوان جو ان کا تھا مین بندہ, یہ اسی کی مثال ہے. اس نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بلی کالی ہے کہ سفید ہے کہ براؤن ہے, کہ یہ اگر بلی چاہیے تھی نا تو بلی کو لا کے ادھر بٹھایا, یہ کام کرو. اوکے ٹھیک ہے. اب اگر ہم کہیں گے کہ بھائی ہم تو نیشن ابھی تک نہیں بنے نا, کہ میں سندھی ہوں, یہ بلوچی ہے, سوری فار دیٹ, اگر کوئی اس کو پرسنل نہ لے, وہ بھی ہونا چاہیے, بیوٹی ہے. ایک پاکستانی ہو کے سوچنا چاہیے. کلچر از بیوٹی. میں تو کہتا ہوں کلچر کو رکھیں. بالکل صحیح. آپ سندھی ہونے پہ بالکل فخر کریں, آپ پٹھان ہونے پہ بالکل فخر کریں, آپ بلوچ ہونے پہ فخر کریں, پنجابی پہ فخر کریں, سرائکی بول رہے ہیں اس پہ, لیکن بنے ایک پاکستانی. ٹھیک صحیح. ہم اگر 1947 میں پاکستان آ گئے اور ابھی تک اگر ہم مہاجر ہیں, ٹھیک ہے, تو ساری ان کے لیے بھی معذرت سے. جی. لیکن آپ پاکستانی ہو. ٹھیک ہے بالکل صحیح. جب تک آپ نیشن ایک نہیں بنو گے, پھر قربانی نہیں دو گے, آپ سب کو ویلکم نہیں کرو گے. ٹیچنگ میں تو آپ کو اگر کوئی دشمن کی ملک کا بندہ بھی آتا ہے نا, ہم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ فتح کیا تو جو قیدی تھے ان کو کیا کہا, ان کو کہا ہمارے بچوں کو پڑھاؤ. تو انہوں نے تو کافروں سے پڑھوایا ان کو بچوں کو. صحیح. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں, ہم نے اپنے ہی لوگوں سے پڑھانا ہے, جو جن کو کچھ آتا ہو نہیں آتا ہو. تو ہر دفعہ اگر آپ کا نالج 100% ہے تو آگے آپ 95% دے رہے ہو, پھر 90 دے رہے, پھر تو کم ہوتا جا رہا ہے ہمارا علم. بہترین بات. تو اس لیے ان 3 پوائنٹ کو آپ نے اٹھانا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور میرے ذہن میں تھا, لیکن وہ بڑا لمبا چوڑا ہے, وہ مادری زبان میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ لوگ زیادہ انوویشن کر کے زیادہ نئی چیزیں بنا کے ہمارا بچہ رٹھا لگا رہا ہے. ٹھیک. اس وجہ سے کیونکہ اس کو تو زبان ہی نہیں آ رہی ہے جس زبان میں وہ پڑھ رہا ہے. زبان وہ اتنی, یا پھر انگلش وہ اتنی سیکھ لے کہ اس کے خواب انگلش میں آنے شروع ہو جائیں, اس کی سوچنا انگلش میں ہو جائے, تو پھر وہ اس لیول پہ جا کے کہیں سکسیسفل بنے گا. تو یہ پالیسی میکر, لیڈرشپ, سوسائٹی اور پیرنٹس اور بچے اور یہ پوری قوم اٹھ کے اس چیز کو اپنائے گی, تب چیزیں. گریٹ, لولی سر, بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا سر. اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئی آپ جو ہے کوئی ہیبٹ اگر آپ بتانا چاہیں, یا کوئی ایسی کوئی ڈیلی کوئی پریکٹیکل کوئی چیز آپ بتانا چاہیں کہ جو لوگ کریں اور کچھ اپنے
جو کریکٹر کے حوالے سے تھوڑا سا ذرا اپنے بہتر کر سکیں, اور جو اگر کوئی ایسی کوئی بیڈ ہیبٹ ہے ان کو تو وہ دور کریں. کوئی ایسی کوئی آپ کے کوئی ایک آدھ دو اگر آپ دینا چاہیں کہ بھئی, جیسے ایک میں نے چیز سنی تھی ڈاکٹر صاحب کہ جو اگر آپ اٹھ رہے ہیں صبح دیر سے اٹھ رہے ہیں تو وہ ایک اچھی عادت نہیں ہے. اگر آپ پہلے سورج سے پہلے آپ اٹھ رہے ہیں تو جی سوری, اگر آپ کوئی اور ڈاکٹر صاحب آپ کے جی آپ بتائیے. بیڈ ہیبٹس تو سب کو تقریباً پتہ ہی ہیں, جو کر بھی رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتی ہیں. اب کوئی بندہ پان کھا رہا ہے تو بھائی اس کے تو بڑے نقصانات اس کو خود بھی پتہ ہے. سب سے پہلے تو اس کی آپ دانت دیکھیں کتنے خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو اس کی اپنی بیوٹی کو ختم کر رہا ہے, اپنے جو اس کی شکل اللہ نے اس کو دیا اس کو ختم کر رہا ہے. بالکل صحیح. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ ارلی اٹھنا, جی سر, جی سر, یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اور یہ میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں, اپنی فیکلٹی سے کہتا ہوں, اپنے لاؤڈ ون جن سے بھی مجھے بات میری ہوتی ہے نا, تو میں کہتا ہوں دیکھو صبح رزق تقسیم ہو رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا سر. اور اس کے علاوہ جو بندے جو لوگ مطلب ہے کہ ظاہر ہے ہمارے ہاں کچھ مائنارٹیز بھی ہیں جو حدیث کو نہیں مانیں گے, تو جو نہیں مانتے ان کے لیے سائنٹیفک ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. سائنٹیفک ایویڈنس یہ ہے ریسرچ کہ انہوں نے 100 بندوں کو لیا جو بڑے سکسیسفل لوگ ہیں اور ان کو فالو کیا. اس میں دیکھو گوگل کا اونر بھی ہے, تو ان کو جب دیکھا نا تو وہ سب تقریباً 6-6:30 بجے ریڈی ہو جاتے ہیں صبح. جی. تو وہ ایک پوائنٹ ہے کہ دیکھو جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں وہ ارلی اٹھتے ہیں. اگر آپ ارلی نہیں اٹھ سکتے تو آپ ارلی سو جائیں, تو خود بخود ارلی اٹھنا شروع کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب ذرا ایک وہ آیا ہے ہمارے پاس اناؤنسمنٹ ہے, ذرا پلیز اچھا جی, ایک اناؤنسمنٹ ہے جو لوگ اس وقت ٹریول کر رہے ہیں. سڑک جو ہے اس وقت بند ہے, تقریباً کوئی مقام ہے عبداللہ ہارون روڈ کے اوپر, ریگل چوک کے اوپر. تو وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کسی احتجاج کیا جا رہا ہے, تو اگر آپ لوگ متبادل راستہ اختیار کریں تو آپ کے لیے مناسب رہے گا, کیونکہ اگر آپ اس سائڈ پہ چلے گئے جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے ریگل چوک کی طرف, تو وہاں پہ آپ لوگوں کو دشواری ہو سکتی ہے, آپ ٹریفک میں پھنس سکتے ہیں, گرمی میں آپ پریشان ہوں گے. تو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ کوئی آلٹرنیٹ روٹ اختیار کر لیجئے. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب, سوری. آپ نے پھر یہی جو ابھی بات کی ہے, جی ڈاکٹر صاحب, تو ارلی اٹھنے کا فائدہ. جی بالکل. آپ سپوز 6 بجے اٹھے, جی, اور میں 7 بجے اٹھا, جی ٹھیک ہے. آپ 7 بجے ریڈی ہو گئے, ٹھیک ہے. آپ 7 بجے نکلے دفتر کے لیے, جی بالکل. اب اس وقت ٹریفک بھی کم ہے, سب کچھ کم ہے, آپ 20 منٹ میں پہنچے اور ہم ایک ہی جگہ سے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں 8 بجے نکلوں گا یا 8:15 نکلوں گا, میں پہنچوں گا 1 گھنٹے میں, ٹھیک. تو پہلے میں نے 40 منٹ ضائع کر دیے. ٹھیک ہے. پھر راستے پہ جو ہے نا جو ہارن ہے اور جو لوگ کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں تو خیر ڈرائیونگ کا کوئی اصول ہے نہیں, تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا برین جب آپ آفس میں جب پہنچوں گا نا, جی, تو مجھے 1 گھنٹہ لگے گا ان چیزوں سے نکلنے کے لیے. بالکل صحیح کہا. آپ آلریڈی بڑے پیسفلی چلے گئے ہو, اور جب میں آ گیا ہوں تو آپ نے کافی سارا کام بھی ختم کر لیا ہوگا. تو ظاہر ہے آپ زیادہ ڈیمانڈنگ ہوں گے, لوگ بھی آپ کو پریفر کریں گے. اگر آپ کا اپنا بزنس ہے تو آپ نے اپنے بزنس میں ابھی تک کچھ کمایا بھی ہوگا, اور میں جب آ رہا ہوں ابھی مکھیاں بنا رہی ہوں گی مجھ پہ, طبیعت میری خراب ہوگی, رش میں سے نکلا ہوں گا, گرمی آپ نے بری حال کھالے میں, تو اس کے یہ ظاہراً فائدے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بہت خوبصورت آپ نے ڈاکٹر صاحب اپنی مثال کو, آپ نے جو ہے ہمارے اناؤنسمنٹ کو آپ نے خوبصورت مثال کے ساتھ کنورٹ کر دیا ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ سے آپ کا تعلق جو ہے وہ ریسرچ سے بے تحاشا ہے, آپ نے بہت ریسرچ کی ہیں آپ نے. ڈاکٹر صاحب اب یہ جو حالات آ گئے ہیں جس کے اندر ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کر لیں, اور جو ہمارے پاس آئی ٹی کا جو ایک دم سیلاب آیا ہے جس کے اندر چیٹ جی پی ٹی ہے, اور بہت سارے ہمارے پاس اے آئی ٹولز آ گئے ہیں. اب اس کے اندر ڈاکٹر صاحب کیسے جو ہے وہ اپنے جو ہے ہم نے ان سب چیزوں کو قابو میں رکھتے ہوئے چلنا ہے کہ جس سے ہمارا کریکٹر متاثر نہ ہو, ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ بھائی ہماری جتنی بھی ریسرچز ہو رہی ہیں وہ سارے چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے ہو رہی ہیں. تو اب اس پہ تھوڑا سا سر ڈاکٹر صاحب اگر آپ بات کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا سر, تھوڑا سا بتائیے سر. یہ بہت اچھی بات ہے. اس کی شروعات اگر ہم کریں لاؤڈ اسپیکر سے. جی سر.
کیونکہ جب لاؤڈ اسپیکر آیا اب اس کو بالکل اسی پہ نہ لیں، کیونکہ اگر یہ پورا آپ نہیں سنیں گے نا تو آپ کہیں گے یار یہ ایک ہی چیز پہ فوکس کر رہا ہے اور اس کا جواب آپ ایک اینگل پہ لے لو گے. تو لاؤڈ اسپیکر جب آیا تو کافی سارے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اوکے ٹھیک ہے. تو چینج جو آتی ہے نا یہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے اور اللہ نے کبھی منع نہیں کیا کہ تحقیق نہیں کرو. تو جو تحقیق سے چیزیں نکلتی ہیں نا اس کو آپ جتنی جلدی ایکسیپٹ کرتے ہو نا اتنی آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ہم نے دیکھو آئی ٹی کو بڑا لیٹ ایکسیپٹ کیا تو آج ہماری ایکسپورٹ 3 بلین کے قریب پہنچ رہی ہے، تھوڑی بہت $3 بلین، 3 ارب ڈالر. ٹھیک ہے. آپ ویتنام کو لیں، ہم سے آدھے سے بھی وہ کم ہے پاپولیشن میں، ان کے 100 بلین کے قریب پہنچ گئی ہے. مطلب ہے کہ اباؤٹ 95 ارب ڈالر ان کی ایکسپورٹ ہے اس کی. ہمیں اب مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرنا، فون کو یوز کرنا، یوٹیوب کو یوز کرنا. ہمارے بچوں پہ یہ بہت جلدی آ گیا، ہم نے ان کو کوئی ٹریننگ نہیں دی تو ہم بہت غلط راستوں پہ اس کو لے گئے. تو اسی لیے بچوں کو شعور دے کے پھر یہ آلہ پکڑائیں. دیکھو اگر آج آپ نے کوئی غلط چیز پوسٹ کر دی نا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈیلیٹ کر دی تو وہ ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوتی. اس کو سائبر ٹریش کہتے ہیں. وہ آپ کے پیچھے پڑ گئی اور ان کے پاس بھی ایک انفارمیشن آ گئی. یقین کریں آپ جو سرفنگ کرتے ہیں نا، ایک سائٹ پہ میں نے اپنے آپ کو سرچ کیا، وہ نیچے لکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ اتنی عمر کا ہے، اپراکسیمیٹلی یہ ہے، اپراکسیمیٹلی اس کا مذہب یہ ہے. یہاں تک وہ صرف آپ جو لکھتے ہو اس سے وہ کیچ کر رہے ہیں آپ کو، وہ انڈرسٹینڈ کر تو رہے ہیں. ان کو یہ سمجھانا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس کے فائدے اور نقصانات بھی بتانے پڑیں گے. جب ان کو یہ پتا ہوگا، جیسے ٹی وی آیا نا تو اس کو بھی لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا شروع میں، ریڈیو آیا اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا اس سے پہلے. تو یہ چیزیں جو آ رہی ہیں اب اس سے سیکھ لیں پہلے زمانے کی چیزوں سے کہ بعد میں ہم نے ایکسیپٹ کیا لیکن لیٹ ایکسیپٹ کیے اور ایجوکیٹ نہیں کیا بچے کو. تو ابھی جو آپ کا نیا جنریشن آ رہا ہے نا اس کو ایجوکیٹ کریں کہ بھئی یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور ایک بڑا پوائنٹ ہے جو پالیسی میکر کے لیے ہے کہ اگر آج آپ اس میں انٹر نہیں ہوئے اور آپ نے خود اپنا ڈیولپمنٹ شروع نہیں کی تو ہر بندے پہ اس کی فی لگے گی. ایک ٹائم آئے گا اگر ہم $10 مہینے بھی دیں گے نا تو آپ کے بلینز آف ڈالر باہر چلنا شروع ہو جائیں گے. آپ آلریڈی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہو تو آپ کو اس وقت اس میں انٹر ہونا ہوگا، پروڈکٹ ڈیولپ کرنے ہوں گے، دنیا کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. میں نے جیسے بات کی کیریکٹر والا بندہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف اس کو استعمال کرنے بیٹھ جائیں، پھر تو ہمارا ڈالر فلو ہوگا. ڈالر ہم پرنٹ تو نہیں کرتے نا، ڈالر کو تو کمانا بھی ہے. اب روپے سے بھی ڈالر نہیں بنتا. یہ نہیں ہے کہ ہم روپے پرنٹ کر لیں گے تو ڈالر بن جائے گا خود بخود، ہم قرض چکا دیں گے. نہیں، ڈالر آپ نے کمانا ہے اور کمانے کے لیے آپ نے ٹیکنالوجی میں انٹر ہونا ہے، اپنی ٹیکنالوجی کریٹ کرنی ہے اور اسی ٹیکنالوجی کو پھر لائسنس کر کے دنیا کو بیچنی ہے اور اسی پھر آپ لوگوں کی بھی خریدیں اور اپنی بھی بیچیں. تو یہ ٹائم ہے کہ آپ اس میں انٹر ہوں. گورنمنٹ کو چاہیے اگر فیڈرل کے پاس نہیں بھی ہے فنڈ، پروونشل گورنمنٹ اپنی ایک سینٹرز بنائیں لیکن وہ مذاق والے سینٹر نہ بنائیں. جو پہلے ہم نے اکثر بنائے سینٹر آف ایکسیلنس، سینٹر آف 50 سال سے چل رہے ہیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دیم، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں. دکھ اس لیے ہے کہ قوم کو فائدہ نہیں ہوا، اس سے نقصان ہوا، لیکن میرے بات کہنے سے مجھے دکھ نہیں ہو رہا ہے. مجھے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ مجھے یہ کہنے کے لیے انہوں نے وہ ہتھیار دیے کہ ان سے بنا کچھ نہیں. اکثر لون لیے گئے کہ ہم نے یہ ڈیولپ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. کمرشلائزیشن میں کچھ بھی نہیں ہے، پانی سے گاڑیاں بھی چلا دی انہوں نے. تو یہ چیزیں نہ کریں، صحیح بندوں کو لائیں. یہ ایک دفعہ آپ زہر کا گھونٹ پی لیں، اپنے بندوں کو لگانے کی بجائے صحیح بندوں کو ادھر انڈکٹ کریں، ملٹی ڈسپلنری لوگوں کو انڈکٹ کریں، ورنہ ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے اور ہمیں پھر صرف فارمنگ پہ جانا ہوگا. کیونکہ کھانا تو کھانا ہے، وہ تو اللہ نے زمین دی ہوئی ہے، پتہ دیا ہوا ہے تو ہم کھائیں گے. بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب. اب اصل میں ہمارے پاس ذرا میں جو ہے ٹائم ہمارے پاس کمی ہے، لیکن بات تو آپ کے ساتھ بہت کرنی تھی مجھے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ کا پڑھنے لکھنے کا بڑا رجحان ہے، آپ کا بکس پڑھی ہوئی ہیں آپ نے کافی، کوئی ایک بک جو کہ کریکٹر بلڈنگ کے لیے ریکمینڈ کرنا چاہیں آپ ہمارے ناظرین کو، سامعین کو، یا کوئی پوڈ کاسٹ یا کوئی آپ نے جس سے بہت زیادہ آپ نے انسپائر ہوئے ہوں تو وہ ذرا پلیز آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو، سامعین کو بتائیے. کوئی بک ریکمینڈ کریں جس سے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر آسانی ہو پیرنٹس کو یا ٹیچرس کو. دیکھو ہمارے جو
مسلم بھائی ہیں ان کے لیے تو بڑا ایزی ہے. سیرت میں سارا کچھ پڑا ہوا ہے, ایک بہترین زندگی کی ایک مثال ہے. میں تو اسی کو اکثر فالو کرتا ہوں, اور کافی ساری آیتیں ہیں کہ میں اگر 3 آیت کو لے لوں نا تو میری زندگی بن سکتی ہے. اس پہ چلنے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ بس آپ نے جو ہے نا پڑھ لیے, نہیں, اس پہ چلیں. تو جب آپ اس پہ چلیں گے نا تو یہ ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی. جو نان مسلم ہے ہاں, تو ان کے لیے پھر میں ایک بک تو میرے پاس نہیں, میں اپنی طرف سے ایک ابھی کوشش کر رہا ہوں, لکھ رہا ہوں. اچھا, ماشاءاللہ, تو ابھی لگا ہوں. لیکن میں کہوں گا کہ بایوگرافیز جو آپ بیتیز ہوتی ہیں کسی بندے کی, اب میں کبھی اگر عبدالستاریدی کی ہے تو وہ پڑھ لے, وہ نہیں ہے, دیکھو وہ کیسے بنے, وہ بھی پریکٹیکلی بنے. ماں اس کو 2 روپے دیتی تھی کہ ایک خود کا ایک کسی کو دے دو, بہت خوبصورت بات. تو وہ پریکٹیکل وہ بات بھی آ گئی اس میں. اگر کوئی اور بھی ہے وہ اس کو نہیں پڑھنا بھی چاہتا تو وہ اسٹیو جابس کو پڑھ لیں, اس کی کتاب, اس کی جو زندگی کی کہانی, سوانح حیات جس کو آپ کہتے ہیں. ہاں, جو اور دیکھو وہ بندہ مسلمان بھی نہیں ہے, لیکن وہ اللہ کی جو ذکر کرتا ہے نا, کہ یہ اللہ کو منظور تھا تو اس لیے ایسے ہوا, یہ اللہ کو منظور تھا تو ایسے ہوا, میں نے کچھ نہیں کیا, وہ ایسے باتیں کرتا ہے. یہ اسٹیو جابس کی جو اپنی زندگی کی جو کہانی ہے, آپ ذرا اس کو اٹھائیں, اور اس کی جو زندگی, کتنی سخت زندگی اس کی گزری ہے, اور کتنی دفعہ اس کو ناکامیاں ہوئی ہیں, اور کتنے مسائل اس کو آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتا سے کریکٹر ہوتی ہے, کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے ریزیلینس واپس آنا, کم بیک واپس بالکل بالکل. بہت خوبصورت آپ نے سر رہنمائی کر رہے ہیں آپ ہمارے ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے, کہ ایک تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی آپ سیرت کو اٹھا لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کیسے وہ ہے, وہ ایک بہت اچھا ڈاکٹر صاحب نے بتایا. پھر آپ جو بڑے نام ہیں, جیسے ایدی صاحب کا ڈاکٹر صاحب نے نام لیا, اسٹیو جاب کا نام لیا, ان کی جو پوری زندگی کے اوپر جو بکس لکھی جاتی ہیں ان کو پڑھیں آپ, تو وہ ایک بہت اچھی آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب آخری لمحات ہیں ڈاکٹر صاحب پروگرام کے حوالے سے, ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کوئی ایڈوائس اگر آپ ہمارے ناظرین کو کوئی دینا چاہیں کہ کیسے والدین کو اور اساتذہ اکرام کو اور بچوں کو, اگر آپ کوئی ایک ایڈوائس ذرا دینا چاہیں کہ کیسے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے اس کریکٹر بلڈنگ کے اندر جسٹیفائی کر سکیں, پلیز ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو آپ اونرشپ لیں. ٹھیک ہے, ہر ایک بندہ اپنی جگہ پہ اونرشپ لے, دوسرے پہ انگلی نہ اٹھائیں کہ یار یہ میرے بچے کی غلطی تھی, بچہ کہے نہیں میرے پیرنٹس کی غلطی تھی, ٹیچر کہے بچے کی غلطی ہے, بچہ کہے میرے ٹیچر ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اونرشپ ہر ایک بندہ لے لے اپنی جو ویکنیسز ہیں اس کی, اور اوپن ہو جائیں, ٹرانسپیرنٹ بولیں بھائی یہ میری ویکنیس ہے, بچے کو کہیں یہ آپ مجھ سے آگے ہو, میں اس کو کل پڑھ کے آپ کو بتا دوں گا. بچے کو کوشچن کرنے دیں, تو لیو کریٹیکلی, اور جو ہے نا کریٹیو بن جائیں, کریٹیو تھنکنگ کریں, اور فریلی چوز کرنے دیں. اب فریلی چوز کرنے میں نے تھوڑے بارڈر لگائے تھے ارلیئر, کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نارم سے آؤٹ سائڈ بھی فریلی چوز کرنا شروع کر دیا, لیکن ان کو چوز کرنے دیں, گائیڈ کریں بے شک, جیسے ہم اکثر ہرٹ کو گائیڈ کرتے ہیں, لیکن ان کو فری بھی چھوڑا ہوتا ہے, لیکن کسی اور کے کہتوں میں جانے بھی نہیں دیتے. بس یہ ایک ہے, اپنی بکریاں ہوتی ہیں نا, اس میں ایک ہی فیلڈ میں ہم چرا رہے ہیں, فری پڑی ہوئی ہیں, کھا رہی ہیں, لیکن دوسرے کے فیلڈ میں جائیں گے تو زور سے روکیں گے. تو اتنا آپ اس کو روکیں, اتنی ڈائریکشن دیں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو دبایا جا رہا ہے, اور آپس میں کنیکشن بلڈ کریں, آپس میں ایک ریلیشن شپ بلڈ کریں, کہ یہ نہیں ہے کہ وہ بس ٹھیک ہے نا, میں نے تو اس کی پیمنٹ کر دی, ٹیوشن فی پے کر دیا نا, ٹیچر کرے گا. اب ٹیچر کہتا ہے میں نے تو کلاس لے لی, پڑھا لیا, یہ کرے گا. بچہ کہتا ہے میں نے کلاس لینی تھی, آج نہیں لی, کل لے لوں گا, کچھ میں یہاں سے نوٹس لے لوں گا, کچھ میں پاور پوائنٹ لے لوں گا. نہیں, اونرشپ. ماں کہے کہ فادر کرے گا, وہ باہر گیا ہوا ہے, فادر کرے گا, ماں کرے گی. اونرشپ ہر ایک بندہ لے لے, اور بچے کی براٹ اپ میں ہر ایک کا حصہ ہے, یہ نیشن بلڈ کرتی ہے. تو ایک نیپولین نے کہا تھا کہ مجھے آپ اچھی مائیں دیں, ایجوکیٹڈ, تو میں آپ کو اچھے بچے دے دوں گا. تو اگر آپ صرف, پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں صرف ماؤں پہ نہیں چھوڑوں گا,
اس نے تو ماؤں کا کر، لیکن وہ ایجوکیشن کی بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے اس لیے اس کانٹیکس میں وہ ٹھیک تھی. ٹھیک ہے ٹھیک. تو ایجوکیشن تو بالکل دیں، مائیں ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے، بچوں کو ایجوکیٹ کریں، فیمیل کو ایجوکیٹ کریں. ٹھیک ہے ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ مرد کو ایجوکیٹ کریں، اس میں کہا کہ ایجوکیشن آپ کو چائنا بھی جانا پڑے تو چلے جائیں. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اس میں یہ نہیں کہا کہ فیمیل ہو میل ہو. تو میرے تو یہ اپنا انڈرسٹینڈنگ ہے اس حدیث کی. ٹھیک ہے. تو یہی جو کنیکشن تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ٹائم ختم ہو گیا، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ پروگرام کو ختم کروں، لیکن ہمیں پیچھے سے اشارے آ رہے ہیں کہ جی پروگرام ختم کیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کو اختتام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کل پھر ایک نئے پروگرام نئے گیسٹ کے ساتھ میں پھر حاضر ہوتا ہوں. اس وقت تک کے لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.